बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक बार खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आपके इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर जो है वो हमें अपने मसाइल बताते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों खा जिस्मानी एतबार से हों, आप हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख आपके मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम इसलिए मैं कहा करता हूँ क्योंकि ये आप ही की खिदमत के लिए प्रोग्राम है और आपके लिए हमारा जो चैनल है ये प्रोग्राम पेश कर रहा है, क्योंकि जितने भी आपके मसाइल होते हैं, जितनी भी तकालीफ़ होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद होते हैं या जो रूहानी शख्सियात मौजूद होती हैं, वो आपकी परेशानियों को दूर करें, आपकी तकालीफ़ को दूर करें, आपके आलाम और मसाइब को दूर करें और जो आपकी नेक और जायज़ तमन्नाएँ और आरज़ुएँ हुआ करती हैं उनको पूरा करने के लिए भी वो आपके लिए दुआ फरमाएं और आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर वज़ाइफ बताएं ताकि आपकी मुरादें भी पूरी हो सके और आपके जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सके। लिहाजा आप हमारा नंबर नोट कीजिए और फिर हमें कॉल कीजिए। आपकी जो कॉल होती है ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर होते हैं। इसलिए नाज़रीन, आप जो है वो हमें बिला झिझक कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ पीर साहब मौजूद है जो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफ़ीज़ुल्लाह साहब सोहरवर्दी। वो हमारे साथ आज भी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब कैसे हैं? खैर वाफ़ियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अक्सर जब हमारे पास उलमा किराम मौजूद होते हैं तो वो हमें हर वजीफ़े के साथ 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने का कहते हैं। फिर अगर इसके साथ इंसान तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दे, तो उसकी बहुत सी तकालीफ़, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी टेंशन्स उसकी दूर हो जाती हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि अक्सर लोग जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ख़ुद को सर्वसुजूद होकर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनका जो अल्लाह के साथ कुर्ब है वो बढ़ता चला जाता है। जब अल्लाह के साथ हमारा कुर्ब बढ़ेगा तो हमारे करीब परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नमाज का कहा जाए या जिनको दुरूद पाक पढ़ने का कहा जाए तो वो तरह तरह के बहाने पेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े नापाक होने का बहाना करते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी ऐसी परेशानी के अंदर या ऐसी तकलीफ़ के अंदर थे, हमें कोई बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम नमाज़ ना पढ़ सके। मीटिंग्स के अंदर बैठे रहेंगे, काम के अंदर बैठे रहेंगे, लेकिन उठकर नमाज़ नहीं पढ़ते। तो वो जब उनसे नमाज का पूछा जाए या नमाज का कहा जाए तो वो हज़ार हा बहाने पेश करते हैं। और मौलाना रूम यहाँ पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को मजबूर साबित करता है तो वो उसकी मजबूरियों के अंदर इजाफ़ा होता है कि हर के जबर आवुर्द ख़ुद रंजूर कर्द, कि उसकी जो बीमारियां होती हैं, उसकी जो तकालीफ़ होती हैं और उसकी जो परेशानियां होती हैं उनके अंदर इजाफ़ा होने लगता है। और अरबी ज़ुबान का एक मक़ूला भी है, बाज़ लोगों ने उसको हदीस भी कहा है। वो कहते हैं कि ला तमारदू फ़तमरदू, अगर तुम बीमार होने की कोशिश करोगे, अपने आप को बीमार समझोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जितना हो सके इन आज़ार से बचें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आए। और जितनी भी रुकावटें हम महसूस करते हैं, जितनी भी तकालीफ़ हमें लगता है कि ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लाने के लिए रुकावट बन सकती हैं, तो उनको दूर करें और खालिक़ कायनात के करीब आने की कोशिश करें। क़िबला पीर साहब क्या फ़रमाते हैं कि ये जो लोग उज़र पेश करते हैं बार बार कि नमाज का उनको कहा जाए या वैसे ही दीन की तरफ आने के लिए बेशुमार उनके पास बहाने होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका शाह जी। हकीकत में ये है कि जो जिसको उज़र माना जाता है जी, वो तो शरई उज़र है। इसके अलावा तो कोई और उज़र काबिल कबूल ही नहीं है। शरई उज़र से मुराद ये है कि आप सोए हुए हैं, आपको जाग नहीं आई, जानबूझ के नहीं उठे, जाग ही नहीं आई, चलें आप कज़ा कर लें। आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल।
آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی شرعی عذر درمیان میں آ جائے اس ٹائم کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ زور کا یا اثر کا وقت کسی شرعی عذر میں آپ کی قضا ہوگی ہے تو آپ کہیں باقی بھی اسی طرح قضا کر لوں، بالکل وہ ٹائم لیمٹ ہے ایک۔ اس کے علاوہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، یہ اس کا مقصد یہ ہے جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز کا انکار کر دے، جی وہ انکار تو پھر ویسے ہی بندہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ایک نماز جان بوجھ کے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، مطلب ہے کہ ترک کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، آپ پڑھ لیں گے جی کوئی بات نہیں ہے، سستی اور کاہلی میں چلے جائیں، شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے۔ اب بعض ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ میں چلیں یہ نماز میں اس کی قضا کر لوں گا، ایسے قضا نہیں ہوتی ہے۔ قضا تو وہ ہے جو شرعی عذر میں تمہاری نماز رہ جائے، بالکل اس کی قضا کریں۔ اس صورت میں قضا اس صورت میں اب جان بوجھ کے نمازیں آپ چھوڑتے رہیں، ٹھیک ہے آپ قضا تو کریں گے، لیکن اب یہ وہ صورتحال نہیں بنتی ہے کہ جو شرعی عذر میں آپ کی نماز رہے گی تو آپ قضا کریں گے۔ جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کہیں چھوڑیں میں رمضان شریف کے بعد اس کی قضا کر لوں گا، وہ قضا تو نہیں ہے نا۔ قضا تو یہ ہے کہ شرعی عذر میں آپ کا روزہ چھوٹ گیا ہے، آپ اس کی قضا کریں۔ تو اس لیے ہم بڑی غفلت کی نیند میں رہتے ہیں اکثر، اور ہماری عقلوں پہ پردے رہتے ہیں کہ ہم گپیں لگاتے رہتے ہیں۔ ایسا شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہوتا ہے کہ نماز اذان بھی یہ نہیں، اذان بھی سنتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، ہم بس دیکھتے جا رہے ہیں، ایون کہ اگلی اذان شروع ہو گئی ہے۔ بالکل ایسا، اچھا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، قضا کر لیں وہ بھی گے۔ یہ کون سی قضا ہے؟ دیکھیں نا، جب خالق کائنات نے نمازوں کے بارے میں کہ ہر نماز کو اپنی ٹائم پہ پڑھو، مطلب ہے کہ ان کے اوقات بتا دیے نمازوں کے کہ آپ نے اس وقت میں نماز کو پڑھنا ہے۔ جی اب جب ہر وقت کے لیے، ہر نماز کے لیے ایک وقت کا تعین کر دیا گیا تو آپ جان بوجھ کے اسے چھوڑیں گے کہ میں اس کی قضا میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ شریعت میں جو ہے نا وہ انسان کی مرضی نہیں ہے، بالکل شریعت حقیقت میں وہ شریعت جو خدا نے دی ہوئی ہے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ شریعت تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، شریعت میں نبی کے بعد تو کوئی امینڈمنٹ اس میں کر نہیں سکتا ہے۔ بالکل اس میں دھکا شاہی تو چلتا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ چھوڑیں یار میں کل پڑھ لوں گا نماز۔ یہ ایسے شیڈول ہیں، یہ ایسا ٹائم ٹیبل ہے جو رب نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل میں ہی آپ نے، ان اوقات میں ہی آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس میں اپنی دنیاوی کاموں میں آپ اپنی مرضی کر لیں، بالکل اس میں چل جائے گی، لیکن جو شریعت کے معاملات ہیں اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، شریعت نے آپ کو معافیاں بھی بڑی دی ہوئی ہیں، گنجائش جتنی ہماری شریعت ہمارے دین میں گنجائش ہے کسی اور میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنی گنجائش رب نے دی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا کہ نماز پڑھے جی قیامم وقعودم علی جنوبکم، نماز پڑھیں آپ کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں۔ اگر قیام کی حالت میں آپ قیام نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ شرعی عذر ہے نا کہ آپ کھڑے ہونے میں آپ کو دقت پیش ہے، پرابلم ہے، کمر میں پرابلم ہے، آپ قیام نہیں کر سکتے، رب نے آپ کے اس پرابلم کو ان لوگوں کے لیے آپ کو رعایت دی کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، قیامم وقعودم، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اور ایک بندہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے مزید رعایت دے دی کہ آپ لیٹ کر پڑھ لیں، کروٹ لے کے پڑھ لیں، آپ نماز پڑھیں، نماز ضرور، یعنی نماز کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے کہ اتنی گنجائش سے بڑی کیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ کروٹ لے کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، آپ نماز پڑھیں۔ آپ اگر نماز کے اندر جو رکن ہے کہ آپ نے نماز کی نیت کر لی ہے
آپ قیام نہیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں. بالکل. اگر قیام کر سکتے ہیں جھک نہیں سکتے آپ رکوع جو ہے اس اشارے سے رکوع کر لیں. اگر آپ سجدہ کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ اشارے سے سجدہ کر لیں. اس کے علاوہ اتنی اور کیا آپ رعایت لے سکتے ہیں کہ آپ پانی جو ہے پانی کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, آپ کے کوئی زخم ہے, آپ مسح کر لیں. پھر آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ تیمم کر لیں. پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لیں. کوئی پرابلم کوئی زخموں کی وجہ سے آ رہی ہے آپ تیمم کر لیں. آپ مسح کر سکتے ہیں, کسی جگہ پہ پانی نہیں لگانا, مسح کر لیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کو بہت زیادہ رعایت دی ہے, بہت زیادہ رعایت دی. جس طرح رمضان شریف کے روزے ہیں تو بھائی اگر رمضان شریف میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ سفر میں ہیں, تو آپ آفٹر رمضان روزے رکھ لیں. اگر کوئی بیماری کی حالت میں روزہ چھوٹ گیا آپ بعد میں قضا کر لیں. اگر آپ سفر میں ہیں, سفر بڑا مشکل دہ ہے, آپ آفٹر رمضان شریف کے بعد آپ روزہ رکھ لیں. اسی طرح نماز کے اندر تو بلیو کریں کہ اتنی رعایتیں دیے گئی ہیں, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. نماز نہ پڑھیں. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. نماز کو ہر حالت میں پڑھیں. آپ اشارے سے پڑھیں, آپ بیٹھ کے پڑھیں, آپ لیٹ کے پڑھیں, آپ کھڑے ہو کے پڑھیں. جس کیفیت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو وہ فرض ادا کرنا چاہیے. جی, آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. بالکل پیر صاحب, مطلب کہ ہر حالت کے اندر نماز ادا کرنی ہے, اور جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی وعید ہے. بلکہ امام صاحب نے تو کہا نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیا جائے. تو ایک یہ بھی فقہاء کا قول ہے. سزائیں جو ہے نا سب یہیں سے ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین, اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ اگر فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بھی بیماری ہے, تو آپ ہمیں کال کیجئے اور پھر ہم آپ کی جو کال ہے وہ علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر وہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کا حل آپ کو بتائیں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون اور کہاں سے؟ میرا نام ارم ہے, میں ڈسکا سے بات کر رہی ہوں. جی, اپنا مسئلہ بتائیے. میری خالہ ہے, ان کا سوال ہے آپ سے, تو جی میں بات کر رہی ہوں. ان کا بیٹا کافی ٹائم سے دبئی گیا ہوا ہے, اسے کام نہیں مل رہا ادھر. ٹھیک ہے, بیٹے کا نام بتائیے. عاطف. کیا نام بتایا دوبارہ؟ ان کا جو بچہ ہے اس کا نام بتائیے اور ان کا نام بتائیے. آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہیلو. جی, میں نے کہا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اس لڑکے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے. لڑکے کا نام عاطف ہے, اس کی والدہ کا نام فوزیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. اور پڑھائی پھر آپ اس کی امی کے لیے دے دیں, یعنی کہ ہم گھر والوں کے لیے, تو وہ ٹھیک رہے گا, وہ خود سے نہیں کر سکے گا. چلیں ٹھیک ہے, پیر صاحب سے یہ پوچھ کے بتاتے ہیں. شکریہ. پیر صاحب, عاطف دبئی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کو کوئی کام نہیں مل رہا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو گھر والے ہیں ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ وہ پڑھائی کریں ان کے لیے تاکہ ان کو کام مل جائے. میرا بیٹا, آپ ویسے تھوڑا سا سبق تو کم از کم اسے دیں نا کہ وہ خود پڑھے. جہاں وہ سارا دن کام کر سکتا ہے, ساری رات کام کر سکتا ہے, تو اگر تھوڑا سا اپنے لیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ 21 دن پڑھیں سورۃ واقعہ 11 دفعہ صبح کی نماز کے بعد. لیکن اس بھائی کو کہیں کہ کم از کم وہ 1 دفعہ تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور وہ پڑھے مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد 1 دفعہ. اور آپ لوگ 11 دفعہ پڑھیں صبح کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ اور دعا کریں. انشاءاللہ
تصور کر کے پڑھیں، اس کا کام جو ہے وہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ گھر والے پڑھیں، جتنی بھی تعداد کے اندر آپ نے بتایا، کیا یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ مطلب کہ آج اس نے پڑھ لی، آج اس نے پڑھ لی؟ ہاں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک بندے نہیں پڑھنی ہے اس کے لیے؟ نہیں، گھر میں افراد رہتے ہیں، ویسے اصول تو یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھے، ایک بندہ ہی پڑھے؟ ایک بندہ پڑھے، اگر کوئی ایک بندہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا دوسرا پڑھ لے۔ اچھا، مطلب قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کی صورت ہے، دوسرا پڑھ لے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو کم از کم وہ بچہ جو باہر گیا ہوا ہے وہ ایک دفعہ اسے کہیں کہ ریگولر، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 11 دن یا 21 دن پڑھا، اور روزانہ ایک معمول بنا لے صورت واقعہ کی، مغرب کے بعد پڑھا کرے، انشاءاللہ رزق جو ہے نا اس روا نہیں ہوگی۔ جی بہن، آپ کے جو کزن ہیں، آپ ان سے کہیے کہ جس طرح پیر صاحب نے بتایا کہ روزانہ ایک مرتبہ وہ خود بھی سورۃ الواقعہ پڑھے، اور پھر آپ یا آپ کی خالہ یا کوئی بھی ان کے گھر سے جو وظیفہ جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے آپ اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ جلد ان کو کام ملے گا۔ اور ناظرین، اگر آپ سماعت کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ العزیز پیر صاحب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو حل بتائیں گے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ دین کے اندر سستی اور کاہلی کا عذر پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے جتنے بھی آزار ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے عذر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کی چیزیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی وظیفہ پڑھا جائے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ جس طرح پیر صاحب بتاتے ہیں اس طرح بالکل پڑھیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی آ رہی ہے۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں شام سے بات کر رہی ہوں، ایبٹآباد سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے۔ اپنا مسئلہ بتائیے۔ کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ قبلہ پیر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح نماز کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ اگر بندہ نماز کے اندر سستی اور کاہلی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں، اور پھر آپ نے حوالہ جات بھی پیش کیے اور مثالیں بھی پیش کی، تو آپ کچھ فرمانے لگے تھے اور پھر ہم جو ہے وہ بریک کی طرف چلے گئے، تو اس بات کو کمپلیٹ کیجئے۔ دیکھیں، ہم بھی اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قید میں ڈال دینا چاہیے، فقہاء کرام کا یہ۔ دیکھیں، وعید میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں وعید میں، کہ اب دیکھیں نا، وعید میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ بالکل، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ جہاں نماز فرض ہے وہاں زکوٰۃ بھی فرض ہے، وہ ایک فرض دے رہا، دوسرا فرض نہیں ادا کر رہا۔ تو اس لیے وعید میں بہت زیادہ ہم اس طرف جا نہیں رہے، وعید میں سختی کی طرف۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو خوش دلی سے، محبت کے ساتھ نماز کو پڑھیں، نہ کہ ڈر کے پڑھیں۔ مطلب حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ شاید نماز اس لیے پڑھتی ہیں جہنم کے ڈر سے، تو اس لیے نماز پڑھتی ہیں کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ہم مسکرا کے فرمانے لگی کہ اگر میں بالکل جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتی ہوں تو پھر مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں شام سے بات کر رہی ہوں، ایبٹآباد سے۔ جی مسئلہ بتائیے اپنا۔ وہی مطلب میری کزن سے منگنی ہوئی ہے اور ہماری آپس میں بن نہیں رہی، فیملی کی بھی نہیں بن رہی نا۔ اچھا، تو آپ مطلب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مطلب یا نہ ہو جائے وہاں سے، مطلب
یا کوئی حق میں میرے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے. سمینا. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب ایبٹ آباد سے ہیں, شانزے, اور ان کی والدہ کا نام سمینہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کی منگنی ہوئی ہے اور مسائل آ رہے ہیں, تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. تو آپ ایسا وظیفہ فرما دیں کہ اگر تو بہتر ہے تو ہو جائے, اگر نہیں ہے تو پھر ان کی علیحدگی ہو جائے اور وہ کسی اور جگہ پر ان کو اچھا رشتہ مل جائے. دیکھیں میرا بیٹا, آپ نا ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. صحیح ہے. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں. یہ آپ 11 دن نماز قضا نہیں کریں گی کوئی بھی. ٹھیک ہے. اور 11 دن آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. جی. اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کرنی کہ مالک جو میرے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ فرما دے. انشاءاللہ 11 دن کے اندر فیصلہ. سورہ اخلاص سے قبل درود ابراہیمی, کوئی بھی درود پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 مرتبہ. 11 مرتبہ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے 11 دفعہ دروشی پڑھیں, اس کے درمیان میں سورۃ اخلاص پڑھیں, پھر بعد میں 11 مرتبہ دروشی پڑھیں. ویسے کہ بلا یہ وظائف جس طرح کے دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا معلق رہتی ہے, آسمان اور زمین کے درمیان جب درود میں پڑھا جائے, تو وظائف کے اندر بھی یہ حکمت ہوگی. لیکن ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون اور کہاں سے؟ شبنم نامی کلاباغ سے. جی بہن, اپنا مسئلہ بتائیے. بھائی مجھے ایک مسئلہ درپیش تھی کہ نہیں بتا سکتی, آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں. حاجت کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے درپیش ہے, کوئی حاجت ہے, اس کے لیے ایک اچھا سا وظیفہ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے, پیر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں. پیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مشکل ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. وہ بتا نہیں سکتی. تو میرا بیٹا آپ نا سورۃ کوثر پڑھیں صبح کی نماز کے بعد 313 مرتبہ. انا اعطیناک الکوثر. جب صبح کی نماز پڑھ لیں تو وہیں مصلی پہ بیٹھ کے نا, یہ 11 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ جو بھی مشکل ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں, نکل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہن آپ نے سنا ہوگا جس طرح پیر صاحب بتا رہے تھے, آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی کام ہے, جو بھی مشکل آپ کو درپیش ہے, وہ اللہ رب العزت اس کو رفع فرما دے گا. اور ناظرین, جس طرح پیر صاحب آپ کو وظیفے بتاتے ہیں, آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نوٹ نہیں کر پاتے یا آپ کو بھول جاتا ہے, تو آپ یوٹیوب سے بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہاں اپلوڈ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروگرام اپلوڈ نہیں ہوتا, بعد میں میسیجز آتے ہیں. تو 6 گھنٹے بعد ہم پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ وظیفہ جو ہے وہ لے لیا کریں. یا پھر یہ ہے کہ آپ فیس بک سے, وہاں پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں سے بھی آپ وظیفہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو وظیفہ جس طرح پھر ملے اس کو بالکل اسی طرح پڑھنا چاہیے. پھر سب نماز کے اندر کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل نہیں لگتا ان کا, تو دل لگانے کے لیے ان کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم نماز کے رکن جو ہے نا وہ صحیح ادا نہیں کرتے. اچھا. ہماری توجہ نہیں ہوتی نماز میں. دل تو تب لگے نا کہ ہماری توجہ ہو. ہم تو خیالوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. دل کیا لگے ہمارا نماز کے اندر؟ ہم نماز کو اس کی اصل روح کے مطابق ادا کریں. بالکل. یعنی ہم قیام میں کھڑے ہیں نا, ہم کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, ادھر سے کوئی گزرا اس طرف ہمارا دھیان چلا گیا, ادھر سے گزرا, پھر ہم کبھی سامنے دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو, قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. آپ سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے. جب آپ کی سجدے والی جگہ پہ نظر ہوگی تو آپ کی توجہ نماز میں ہوگی, نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں نا, شیطان جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو نماز سے روکنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, اذان ہوگی, گاہک آنا شروع ہو گیا. بالکل. آپ سوئے ہوئے تھے, آپ نے جاگنا تھا, ساری رات جاگتے رہے, جب اذان کا ٹائم صبح کو ہوا آپ کو نیند آ گئی. بالکل. اسی طرح جو بندہ رکاوٹیں ڈالتا جب بندہ مسجد میں چلے ہی جاتا ہے نا, تو شیطان کہتا ہے کہ چلے میں اپنی پوری کوشش میں بے بس ہو گیا, لیکن تمہاری نماز کو کامل میں نے پھر بھی نہیں ہونے دینا. جی. وہ یہ ہے کہ اب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے, قیام کی حالت میں کھڑا ہے, یا سجدے کی یا رکوع میں. اکثر قیام ہی ہمارا لمبا ہوتا ہے. بالکل. رکوع اور سجدہ تو ہمارا بس
ہماری ٹکریں ہوتی ہیں، 11 رکوع میں کھڑا ہو گیا، تسبیح کسی نے 1 دفعہ پڑھی، کسی نے 3 دفعہ پڑھی۔ قیام کی حالت میں تھوڑا سا مجبوری ہے کہ ہمیں پہلی رکعت میں ہمیں سبحانک اللہ بھی پڑھنا پڑتی ہے، پھر سورۃ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا پڑتی ہے، پھر پہلی 2 رکعتوں میں فرائض میں ہمیں کوئی نہ کوئی سورت بھی ساتھ پڑھنا پڑتی ہے۔ وہ قیام میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، جی، جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں حساب کتاب وہ ہمیں یاد آ جاتی ہیں، وہ سارا یاد آ جاتا جو ہم ڈھونڈ کے مر جاتے ہیں وہ ہمیں نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں۔ ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور میں، لیکن ہم اپنا حساب کر رہے ہیں، آج صبح کتنے گاہک آئے تھے، آج کتنے پیسے میں نے کمائے ہیں، آج میں نے کیا کیا کام کیا، اب اس کے بعد میں نے کیا وائے بھائی، جس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو، جس حاکموں کے حاکم کی بارگاہ میں کھڑے ہو بھائی، اب اس کے ساتھ بات کریں آپ۔ نماز جو ہے یہ بہترین تمہاری ایک گفتگو ہے رب بالکل کے قبلہ قریب بھی ہونے۔ صاحب، یہیں سے ہی ہم آغاز کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج بڑے اہم موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور پیر صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت سوال تھا کہ ہمارا نماز کے اندر کیوں نہیں دل لگتا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھیں اور نوافل بھی ادا کریں، لیکن ان کا پراپر دل نہیں لگتا۔ وہ چند دن نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جو دل ہے وہ پھر شغل کی طرف اور دوسری مصروفیات کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ پھر پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو پیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم توجہ سے نماز نہیں ادا کرتے، تو ہمارا جب بھی نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو دھیان ہوتا ہے وہ مختلف سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور مختلف باتیں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو واقعتاً یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنی پراپر توجہ، اپنی اٹینشن نہیں دے پاتے۔ جی قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ کیسے ہم اس چیز کو اپنی عادت کے اندر لائیں کہ ہم 5 وقت کے نماز میں عرض کر رہا تھا کہ یہی بات ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ دیکھیں نا، نماز کو ہم ایک فارمیلٹی سمجھ کے تو ادا نہ کریں کہ یہ تمام عبادات جتنی ہیں ان کا مجموعہ ہے نماز۔ جتنی امتوں کو نماز کسی نہ کسی حالت میں ملی ہے، یہ ہماری نماز، تمام نمازیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر ٹائم 15-20 منٹ نکال ہی لیتے ہیں تو پھر ہم پچھلی توجہ کو ختم کر دیا کریں۔ دیکھیں نا، ایک قرآن پاک ہے، قرآن پاک سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے، اس کو تو صرف ایک ماننا چاہیے کہ ہم اس سے مانگے تو وہ دیتا ہے۔ لیکن صرف ایک دیکھیں نا، قرآن پاک کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ود کنڈیشن بات کی گئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ود کنڈیشن ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں فرض رکھی گئی ہیں، قرآن پاک کو خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاموشی سے سنو قرآن کو اور توجہ سے سنو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، لعلکم ترحمون، میں تم پر رحم فرماؤں گا۔ اللہ ان پر رحم فرماتا ہے کہ جو قرآن کو قرآن سمجھ کر خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں یا پڑھیں۔ پڑھنا ہے تو توجہ سے پڑھیں، سننا ہے تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، توجہ بھی آ جاتی ہے اور اس میں خاموشی بھی آ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون سا پروگرام ہوتا ہے، ایون کہ مساجد کے اندر ہی پروگرام لے لیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہمارے لوگ اس کو توجہ سے یا خاموشی سے سن رہے ہوں۔ باہر جلسوں کی تو بڑی دور کی بات ہے، میرا مشاہدہ تو مساجد کے اندر ہے کہ مساجد کے اندر بھی اس قرآن کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ نہیں سنا جاتا۔ بالکل
جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو نیچے ہوتے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، اب اللہ نے رحم فرمانا ہے تمہارے اوپر، تو رحم اسی پر آئے گا نا جو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنے گا، توجہ کے ساتھ سنے گا، اس پر رحم آ جائے گا۔ اور جو ان دونوں چیزوں کی طرف اس کا جو ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے، نہ وہ خاموشی سے سن رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ جب باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بات کرنے والے کی توجہ قرآن کی طرف ہو، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا رحم کہاں چلا گیا؟ تو اس لیے یہ ایک قرآن کی بات ہے۔ سیم پوزیشن نماز ہے کہ نماز ہم خشوع و خضوع، دیکھیں نا فرمایا گیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ میری عبادت کرو۔ اب ہمارا اس میں خشوع بھی نہیں ہے، خضوع بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کبھی سر کو کھرک رہے ہیں، کبھی ادھر خارش ہو رہی ہے، کبھی ادھر خارش ہو رہی ہے، کبھی پاؤں کو خارش ہو رہی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہم مطلب ہے کہ وہ شیطان وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز چلے، تم نے نیت تو کر لی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو صحیح معنوں میں وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ جی بالکل، وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ آپ بیٹھ جائیں لوگوں کے پاس اور کسی دن جا کے نا جہاں مسجد کے اندر وضو، تو آپ مشاہدہ کر لیں کہ یہ ان میں سے کون کون ہے وضو کر، یعنی دین سیکھنے کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم چلیں نہ عمل کریں۔ لوگ پتہ کہ ہمارے ذہنوں میں بات یہ یار اگر اس مسئلے کا پتہ چل گیا نا پھر کٹ بڑی پینی ہے، مار بڑی پینی ہے، اس لیے اچھا لا نہ ہی علم ہی سیکھیں، رہے۔ لا علم ہی رہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم اللہ کے حضور میں کہیں گے مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں مطلب ہے کہ شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے۔ اللہ نے یہ سیکھو بھائی، قرآن سیکھنے کے لیے سیکھنے کے فضیلت جب سے محروم رہ گئے۔ دنیا کی اتنی بڑی کتابیں مطلب ہے کہ سیکھتے ہو تو میتھمیٹکس پڑھتے ہو، انگلش پڑھتے ہو، فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھتے ہو، اتنی مشکل ترین کتابیں تو پڑھ لیتے ہو، تو یہ دینی مسائل جو ہے نا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی بس، پھر اینڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ اینڈ پہ ہمارے علماء پہ سارا غصہ چڑھ جاتا ہے۔ مولوی ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی، مولوی ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، سارا جتنا غصہ ہوتا ہے وہ علماء کے امام ائمہ حضرات پہ، علماء حضرات پہ آ جاتا ہے۔ جی یہ بس ان کو رکھا ہوا ہے، بس انہیں کھانے پینے کی لگی ہوئی تنخواہیں لیتے ہیں، بس یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو جی اگر ان پہ فرض ہے تو تمہارے اوپر بھی اس سے زیادہ فرض ہے، جا کے پاس بیٹھو، جا کے ان سے سیکھو، انہیں بتاؤ۔ 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، نماز نہیں پتہ۔ ہم شبرات کو نا آج کل تو یہ کرونا کی وجہ سے ہم نے کچھ پروگرام ڈسٹرب ہو گئے، چھوڑ دیا۔ ہم شب برات کو نا ہم پوری رات کا ایک پروگرام کرتے تھے مسجد میں، ہمارا 2 گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا تھا سوال و جواب، ماشاء، کہ اس کے بعد ہم نماز صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے۔ 2 گھنٹے کا سیشن ہمارا سوال و جواب، اور اوپن میں کہتا تھا کہ اینی کویسچن، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آپ کے ذہن میں ہے، کوشش کریں دین کے بارے میں سوال کریں، نہ کہ دنیا کے بارے میں یا باہر سیاست کے بارے میں، چھوڑو اس کو، دین کے بارے میں، پھر دین کے بیسک کے بارے میں، پھر ہمارے فرائض واجبات۔ یقین کریں کہ نماز کے وضو کے فرض کوئی نہیں آتے لوگوں کو، غسل کے فرضوں کا کوئی پتہ نہیں، نماز کے اندر جو 6 فرائض ہیں ان کے بارے کسی کو کوئی پتہ نہیں، نماز کے اندر نیت کرنے کے بعد جو واجبات ہیں جن پہ سجدہ صاحب پڑھتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ سوال پھر اکثر مجھے کہنا پڑتا تھا کہ اگر تم نے سوال نہیں کرنا، وہ کہتے تھے کہیں پھنس نہ جائیں، پھر میں پوچھتا تھا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نے سوال نہیں کرنا تو پھر میں سوال ریڈی تیار ہو جائے میں پوچھتا ہوں، جس طرح ایک ٹیچر اپنی کلاس میں پوچھتا ہے نا کہ ہاں بھائی تیار ریڈی ہو جاؤ بھائی۔ میں نے بطور اعادہ جو میں نے سبق پڑھایا تھا کل، آج میں نے بطور اعادہ میں نے سابقہ وقفیت کا جائزہ لیا، اسے کہتے ہیں سابقہ وقفیت کا جائزہ لینا، کہ جو پڑھایا گیا اس کا جائزہ لیں جی۔ تو اسی طرح پھر میں جب پوچھتا تھا تو مجھے پتہ چل جب بیٹھے ہوتے، اور میں کوشش کرتا تھا
کہ اللہ بھی بھرم رکھتا ہے، میں بھی بھرم رکھوں کہ میں سوال نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار میں بطور ایسے امتحان پوچھ لیتا تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں پتہ ہوتا. لیکن تو یہ بات ہے کہ ہم پوچھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی، مولوی صاحب کیا کہیں گے، لو 80 سال عمر ہوگی اور یہ اس کو یہ نماز بھی نہیں آتی. دیکھیں دین میں یہ چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ کے 80 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، جو باقی لمحات ہیں، سانس ہیں، وہ تو نہ خراب کریں. بالکل، وہ تو نہ کریں. جتنی زندگی باقی 80 سال گزر گئے ٹھیک ہے، نہیں پتہ تھا، نہ واقفیت میں گزر گئے، جتنے آگے ٹائم ہے اس ٹائم میں تو وہ چیزیں صحیح کر لیں. تو بیسک چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بالکل بیسک چیزوں کا، کہ نماز کی بیسک چیزیں کیا ہیں. جو دن میں 5 دفعہ ہم نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، ہمیں ان کی بیسک چیزوں کا ہی پتہ نہیں. پھر ہمارا اتفاق ٹوٹل میجورٹی میکسیمم ہم نماز میں پڑھتے کیا سورۃ اخلاص، اور وہ بھی لوگوں کو نہیں آتی. بلیو کریں وہ بھی لوگوں کو نہیں آتی، اس میں بھی مسٹیکس. چلیں یہ ہمارے غریب غربا تو بیچارے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں نا دائیں بائیں سے سیکھ کے، کیونکہ غریب غربا مساجد میں چلے جاتے ہیں. یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائیو پروگراموں میں سنا اسمبلیوں میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی آئی ان کو، سورۃ اخلاص نہیں آتی پڑھنی انہیں، سورۃ انا اعطیناک کل کوثر پڑھنی نہیں آتی انہیں. یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اور یہ رہنما ہے قوم، یہ ہمیں لیڈ انہوں نے کرنا ہے. دین کے بارے میں انگریزی بولیں گے بڑی جناب، بڑے ایسے بڑے حساب و کتاب سے. ہمارے آج کے دور میں انگریز ہمیں جو یہ تحفہ دے گیا ہے، جو انگریزی اچھی بولتا ہے اسے کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے. کیا بات ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے. کیا اسے انگریزی آتی ہے تو اسے کہیں نا قول واللہ ہی سنا دیں جی، تو وہ اسے نہیں آتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. کم از کم آپ ایک غیر مسلم کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے اس کے اپنے دین کے بارے، مذہب کے بارے پوچھیں، وہ ایک چیز آپ کو بتائے گا. بالکل. آج کا ہمارا سادہ لو انسان کسی غیر مسلم کے پاس بیٹھ کے اپنے دین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے بیسک چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ملبہ سارا علماء پہ آ جاتا ہے، ملبہ سارا ائمہ پہ آ جاتا ہے، خطباء پہ آ جاتا ہے. وہ تو خود کو علماء سے زیادہ صاحب علم سمجھتے ہیں. لیکن جب بحث ہو جائے تو چھوڑیں جی، وہ ایسی بحث کرتے ہیں جیسے یہ سارے مفتی بیٹھے ہوئے. بالکل، سارے مفتی بیٹھے ہوئے. کافی دیر کی بات ہے کہ ایک وفد آیا میرے پاس، مطلب میں پریزیڈنٹ تھا، اب بھی ہوں کینٹ زون کا، جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت کا. تو ایک ریلوے سائڈ سے نا ایک وفد آیا اچھے آفیسر کا، کہ کوئی شکایت لے کے اپنی مسجد کی امام صاحب کی. تو میں نے ان کی ساری باتیں سنی، ہمارا امام یہ بھی کرتا ہے، ہمارا امام یہ بھی کرتا ہے، ہمارا امام یہ بھی کرتا ہے. اچھا جی، اسے یہ بھی نہیں آتا، اسے یہ بھی نہیں آتا. ساری باتیں کرنے کے بعد میں کہا تمہارا ہیڈ کون ہے، صدر کون کمیٹی کا؟ انہوں نے کہا جی یہ ریلوے کوئی آفیسر بھی ہے یہ. میں کہا اچھا. میں کہا مجھے اتنا بتا دیں کہ امام صاحب کو رکھا کہ؟ انہوں نے کہا جی پوری کمیٹی نے رکھا. جی اچھا. میں کیا چیک کیا تھا؟ ہم نے امام صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم نے امام صاحب کا انٹرویو کیا تھا. میں کہا اچھا جی، پھر آپ کے انٹرویو میں کام؟ ہاں وہ ہم نے کر لیا تھا. میں کہا اچھا مجھے صدر صاحب یہ تو بتائیں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ اللہ. کمیٹی کا صدر ہے، ریلوے آفیسر ہے، مسجد ریلوے کی ہے. میں نے کہا کہ جناب وہ بالکل پھر سے وہ نہیں سنا وضو کے فرض کتنے ہیں؟ صدر صاحب خاموش. میں کہا سب یہیں سے ہی ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. ناظرین، آپ کسی بھی قسم کی اگر کوئی تکلیف فیل کر رہے ہیں، کوئی پریشانی فیل کرتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہے یا کوئی آرزو ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. اور پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں
ان کا حال بتائیں گے، آپ کو وظیفہ بتائیں گے. کہ پھر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور درمیان میں ہم بریک میں جی میں عرض کر رہا تھا، تو میں نے وہ کمیٹی کے صدر صاحب کو پوچھا کہ جناب مجھے وضو کے فرض تو بتا دیں. جو قرآن نے فرض 4 بتائے ہیں وہ مجھے آپ بتا دیں. کوئی نہیں. میں کہا چلے نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. میں کہا پھر کیا آپ نے اس کا انٹرویو کیا؟ اس کی آواز بڑی اچھی تھی. اچھا. وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا. میں کیا اگر آپ نے ایک کلرک کو بھرتی کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ کہتے جی پہلے اس کا ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں. اوکے. پھر ہمارا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اعلیٰ افسر جو ہیں وہ ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس بورڈ میں اس کا وائوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انٹرویو کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کرائٹیریا میں اگر وہ آتا ہے تو ہم اس کی سلیکشن کرتے ہیں. میں کہا اس کمیٹی بورڈ میں کون کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے ہر مطلب ہے کہ فیلڈ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو مین ہوتا ہے. اچھا. میں کہا ٹھیک ہو گیا. میں کہا ہائر کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کا، ہائر کوالیفائڈ لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آگے. کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی. میں کہا بدقسمتی یہی ہے کہ جس امام نے ممبر پر بیٹھنا ہے اور جس امام نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے اس امام کا انٹرویو آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ لوگ. شاہ صاحب میں معافی نہیں دیتا کسی کو. جہاں حق کی بات ہوتی ہے نا مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی. تقاضا بھی یہی ہے مجھے نہیں ٹینشن ہوتی. میں بات کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی سلام میرے ساتھ چھوڑتا ہے چھوڑ دے، کوئی کسی نے میری روٹی بند کرنی کر دے، لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا یہاں سے جانے کے بعد. میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ جس امام نے خطبہ دینا ہے اس کا انٹرویو آپ لوگ کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس امام کو کسی مدرسے میں لے جاتے، کسی مفتی شیخ الحدیث کے پاس جا کے بٹھا دیتے کہ حضور ہم اس کو امام رکھنا ہے، ہم نے آپ ذرا اس کا انٹرویو کریں. وہ مفتی صاحب پھر قرآن میں سے اس کو پوچھتا، پھر سیاستہ میں سے اس سے عبارت سنتا، پھر فقہی مسائل کے بارے میں پوچھتا. سارا مفتی صاحبان جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ انٹرویو کرنے کے بعد اگر وہ سلیکٹ کرتا تو میرا خیال ہے کہ جو آج آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا یہ نہ لگاتے. بالکل. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کشمیر سے آ گیا، کوئی پہاڑوں سے آ گیا، کوئی سندھ سے آ گیا، کوئی چولستان سے آ گیا، کوئی سرائکی پٹی سے آ گیا، اس نے اذان پڑھی، کیا بات ہے، بڑی پیاری آواز، اس نے 4 آیتیں پڑھی، اس نے جناب خوبصورت کر کے تلاوت کی، بس اوکے آل اوکے. اس کے تو حضرت رزلٹ پھر اس کا یہی ہوگا کہ اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ خطبہ کا انٹرویو لینے والے خود جاہل ہیں دین کے بارے میں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. جنہیں خود نماز پڑھنا نہیں آتی صحیح طریقے سے وہ ہمارے علماء کا انٹرویو کرتے ہیں. کسی مسجد میں بھی امام کو یا خطیب کو رکھنا ہے، کسی کو بھی رکھنا ہے، جائیں کسی اچھے اپنے مدرسے میں، وہاں سے انہیں کہیں کہ ہمیں کوئی پڑھا لکھا آدمی دو. آج کے ہمارے دور میں تو وہ دور تو ختم ہو گئے قبلہ. آج کل تو 3-3 4-4 سال کے بعد مدرسہ چھوڑ کے امام اور خطیب بنتے ہیں. بالکل. کوئی 8 سال بہت کم لوگ ہوں گے جو 8-9 سال کا پیریڈ گزار رہے ہیں، پورا صحیح معنوں میں سیاستہ سے نکل رہے ہیں. وہ بڑے کم سٹوڈنٹ رہ گئے ہیں. کوئی پہلے سال میں آیا موزنی ملی نکل گیا، کوئی دوسرے سال میں پھر کئی نقابت کی طرف چلے گئے، کئی نعت خوانی کی طرف چلے گئے. 2-3 سال کے بعد جناب ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. یہ ہماری صورت ہے. بالکل ایسے جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے انٹرویو کیا اور انٹرویو لینے والے خود جاہل ہوتے ہیں. تو ایک صاحب تھے وہ انٹرویو دینے کے لیے دین کے بارے، وہ دینی مسائل کے بارے جاہل کہہ رہا ہوں کہ بالکل بالکل وہ اصل میں تو علم یہی ہے نا، دین کا علم ہے. چاہے اس کے پاس دوسری ہماری اکثر مساجد کی بلکہ کلہم مساجد کی کنڈیشن پاکستان میں یہی ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہیں نا مساجد کی، جی کلہم مساجد، آل دا ماسک جتنی ہیں پاکستان کی، ان کی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں نا محلے داروں کی، ان کی کنڈیشن یہی ہے. بالکل اسی طرح جس مرضی مسجد کی کمیٹی کے پاس چلے جائیں ان سے پوچھیں جا کے. جو کمیٹی ہر وقت امام سے پوچھتی ہے آپ نے رکوع کیسے کیا، قیام کیسے کیا، آج آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں آتا کیا ہے.
تم کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھے تو وہ نا جو اس سے افضل ہو. بالکل. وہ امام کے شرائط پہ اگر پورا اترا ہے وہ آگے ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہماری اصل میں معیار جو فقہ کو رکھیں، حدیث کو رکھیں. ہم دین میں ہلاک اسی لیے ہو رہے ہیں، اسی لیے ہماری ہلاکت ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ اپنی مسائل میں. جی جی اپنا نام بتائیے. منہاس. اور کہاں سے ہیں آپ؟ جی میاں والی. جی اپنا مسئلہ بتائیں. مسئلہ یہ استاد جی کہ میرے بچے کی بھی اور میرے گھر والے کی بھی اور ہمارے گھر کا ایک دن کی بھی سکھ کی نہیں ہوتی ہے. اچھا تو اپنی والدہ کا نام بتائیے. اپنے ٹی وی کی جو آواز ہے نا اس کو پہلے بند کریں. اچھا ہاں ٹی وی. استاد جی ابھی اس کے مسائل بتا دینا آپ کہ یہ کیوں جو ہے نا ایسے مسئلے ہے کہ بھائی میرے بچے کی بھی سختی زیادہ ہے اور اس کی بھی پڑھائی میں بھی مسئلے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ آپ صبح کی نماز کے بعد 21 دن سورۃ البقرہ پڑھیں گھر میں. سورۃ البقرہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے گھر میں، اور 21 دن پڑھنی ہے. جتنے آپ مسئلے بتا رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. سورۃ البقرہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی دم کریں، سارے گھر والے پانی پئیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں اور یہ 21 دن عمل کریں سورۃ بقرہ کا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ. جی بھی ناز صاحب آپ نے سماعت کیا ہوگا، پیر صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا ہے سورۃ البقرہ کا آپ ورد کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جتنی بھی سختی ہے آپ کے بچے پہ ہے، آپ پہ ہے، آپ کے گھر والوں پہ ہے تو وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی. ویسے ہی سورۃ البقرہ کی بڑی برکات ہیں اور پھر قرآن پاک سے کا حصہ ہے تو قرآن کا ہر حرف جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے الف لام میم بھی پڑھا ہے تو اس کے اندر 3 حرف ہیں اور 3 حروف کی وجہ سے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو قرآن پاک کا ورد کریں انشاءاللہ العزیز. جب ایک سورۃ البقرہ جو 2 سپاروں سے زائد ہے اور 2.5 سپارے تقریباً بن جاتے ہیں، آپ اتنی تلاوت کریں گے تو یقین جانیے کہ واقعتاً کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. پھر صاحب آپ جس طرح انٹرویو کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ایک عالم دین تھے، انٹرویو دے وہ نماز کے لیے اور امامت کے لیے وہ گئے تو وہاں پہ کمیٹی جس طرح آپ نے بتائی صورتحال تو یہی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں انٹرویو دیں اور سوال پہلا یہ تھا کہ قیامت کی نشانی بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی یہی ہے کہ جو دین کے لوگ میرا انٹرویو کر رہے ہیں جی جو دین سے واقفیت نہیں رکھتے وہ دین کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں. تو قیامت کی نشانی یہی ہے نا. میں نے آپ کے بولنے سے پہلے میں نے کہا کہ سب سے بڑی کہ آپ لوگ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. بہت شکریہ کہ پیر صاحب آج آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، ہمیشہ ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین آخر میں کوئی بھی پروگرام کے اندر دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، توبہ کا خواستگار ہوں. ناظرین ہم نے آج جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارا نماز کے اندر دل کیسے لگے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نماز کی طرف بڑھے تو ہم سب سے پہلے یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے آج ہر صورت کے اندر 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. اور پھر اگر کوئی ساری نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم وہ فرائض ادا کرنا شروع کر دے. فرائض کے ساتھ ساتھ اس کا سنتیں پڑھنے کو دل کرے گا اور سنتوں کے بعد وہ نوافل بھی پڑھنا شروع کر دے گا. تو اس طرح اپنی جو ہے وہ عادت بنائیں. خالق کائنات ہمیں نماز کا عادی بنا دے گا. چلتے ہیں پیر صاحب کی طرف. پیر صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار عالم ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی ہماری دعا میں شامل ہیں نیک حاجات لے کر، نیک مقاصد لے کر، یا اللہ سب کی پوری فرما. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو ہمارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں اس دین کا علم بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.